अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार साजिद और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर। आपने ये तो बहुत जान लिया कि मुस्कुरा कर बात करनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, आपके तासुरात आपके लफ्ज़ों का साथ दे रहे हों। इस तरह की बहुत सी वीडियो सुन चुके हैं। मैं इस तरह की कोई बात नहीं बताने वाला। मैं असल में डिस्कस करने वाला हूँ कम्युनिकेशन की बुनियादी फ़िलॉसफ़ी क्या है, उसके पीछे क्या मकासद हैं, क्या फ़िक्र हैं और आपकी गुफ्तगू किस तरह डिज़ाइन होनी चाहिए, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। आप वकील हैं, आप जज हैं, आप सियासतदान हैं या फिर आप कोई ख़तीब हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, राइटर हैं, आप एफएम पर आरजे हैं, कुछ भी हैं, तो ये वीडियो आपको इंतहाई बुनियादी बातों से आगाह करेगी। हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कम्युनिकेशन का सबसे पहला हदफ या मकसद क्या है। कम्युनिकेशन का दरअसल मतलब ये है कि जो मेरे जहन में नुक्ता है मैं उससे ठीक ठीक उसी तरह दूसरे जहन में पहुंचा सकूं। ये है कम्युनिकेशन का वाहिद या बुनियादी मकसद। अब हम जानेंगे ज़बान क्या है। ज़बान चंद लफ्ज़ों, कायदों, असूलों का मजमुआ है और लफ्ज़ क्या होता है, कंटेनर ऑफ मीनिंग या व्हीकल ऑफ मीनिंग। एक जहन का मानी या मकसद या मतलब जिस बर्तन में या जिस गाड़ी पर, जिस सवारी पर सवार होकर दूसरे जहन तक का सफ़र करता है, उस शय को कहते हैं लफ्ज़। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं। कम्युनिकेशन स्किल में जो सबसे पहली बात मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपके लफ्ज़ इतने नाप तोल के साथ, इतनी मेजरमेंट के साथ आने चाहिए कि जो आपका मकसद है, मंशा है या मुराद है, उसके अलावा आपकी उस बात में से, उस जुमले में से, उस लफ्ज़ में से कोई और मानी ना निकाला जा सके। ये होती है तयशुदा और दो टोक गुफ्तगू। कैसे? अब इसके लिए मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ ताकि आप बात को समझ सकें। एक दोस्त को एक दूसरा दोस्त एक सूफ़ी म्यूज़िक भेजता है और वो उसे सुनने के बाद कहता है, मुझे सूफिया से बहुत ज़्यादा लगाव है। वो जैसे ही ये मैसेज रिसीव करता है तो वो अपनी एक मुश्तरका क्लास फेलो से रब्ता करता है और उसे कहता है कि जो हमारा फ़लाँ दोस्त है वो तुम्हारे साथ बहुत लगाव और मोहब्बत रखता है। वो लड़की बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी ये चाहती थी, और जब ये लड़की और लड़का उसके साथ रब्ता करते हैं तो वो मुकम्मल इनकार कर देता और कहता है मैंने तो ऐसा ना कभी तसव्वुर किया है और ना मैं ये चाहता हूँ। वो उसको ये मैसेज दिखाते हैं कि तुमने कहा था मुझे सूफिया से, उन्होंने सूफिया के बजाय पढ़ लिया सोफिया से बहुत लगाव है। तो इससे एक पूरी और कहानी चल पड़ी। उस लड़की का नाम सोफिया था। तो हमें जब भी हम बात करने लगें तो लफ्ज़ इतने नाप तोल कर इस्तेमाल करने चाहिए कि उनमें से कोई और मीनिंग ना निकाला जा सके। कहा जाता है कायदे आज़म के पास एक केस आया था और वो फांसी का केस था और उसमें सिर्फ ये लिखा था हैंग द पर्सन। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि यहाँ पर टिल डेथ नहीं लिखा हुआ और उस बंदे को उन्होंने आज़ाद करवा लिया था। तो आप जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं वो इतनी नाप तोल कर दें कि उसमें से कोई अलग मीनिंग ना निकाला जा सके, या जिसके बाद आपको ये ना कहना पड़े कि यार ये मेरा मतलब नहीं था। तो अपने लफ्ज़ों को बोलने से पहले ऐसे समझें कि जैसे वो आपके ग़ुलाम हैं, और जब आप बोल देंगे तो फिर आप उसमें से जो इंटरप्रेट किया जा सकता है आपको उसकी जवाबदेही जो है उसका सामना करना पड़ेगा। इससे जो नेक्स्ट मरला है वो है कि हमें जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट किसी के साथ शेयर करने वाले हैं तो उस कॉन्सेप्ट पर मुमकिना सवालात के जवाबात हमारे पास होने चाहिए। जैसे मैं एक जगह एक ट्रेनिंग करवा रहा था और मेरा मौजू ये था प्लानिंग की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। वहाँ पर एक भाई उठे
اور انہوں نے مجھے سوالیہ انداز میں ایک شعر سنایا اور کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بھی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ اب میرے ساتھ والے سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب یہ اس کا کیا جواب دیں گے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں اس طرح کے میری گفتگو پر جو سوالات اٹھ سکتے تھے، میں ان کے جواب پہلے سے دیکھ چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری اس گفتگو پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ موت جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو ہمیں فیوچر کے لیے کیا پلاننگ کرنی چاہیے۔ تو میں نے پھر اس دوست کو بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ پتہ چلی، تو کیا انہوں نے اگلے 7 سال کے قحط کی اور فصلوں کی تیاری نہیں کی تھی؟ یہ تو انبیاء کی سنت ہے کہ آنے والے مشکلات کے جو مرحلے ہیں ان کے لیے تیاری کی جائے۔ اسی طرح جب مدینہ پر کفار مکہ نے حملہ کیا تھا تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق نہیں کھودی تھی؟ کیا جب صلح حدیبیہ ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے 10 سالوں کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی؟ تو اس طرح کیا ہوا کہ میری بات پر جو سوال اٹھ رہا تھا، سوال کیا ہوتا ہے، گفتگو کو ذہن کے لیے ان ایکسیپٹیبل بنا دیتا ہے۔ اگر ہم سوال کی ہرڈل نکال دیں تو ہمارا تصور کسی بھی ذہن میں راسخ ہو کر عمل بن جائے گا اور پھر وہ نتیجہ بن جائے گا جس کی ہمیں آرزو ہے۔ تو آپ جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو کریں، آپ کے اس گفتگو پر اٹھنے والے سوالات آپ کو پہلے سے پتہ ہونے چاہیے، اور ان جوابات پر اٹھنے والے سوالات بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ غالب نے کہا تھا، خط ایک اور لکھ رکھوں قاصد کے آتے آتے، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ یعنی آپ کی بات کے بعد کیا تاثرات پیدا ہونے والے ہیں، کیا سوالات پیدا ہونے چاہیے، وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونے چاہیے۔ گفتگو کا جو آپ کسی کو کچھ سمجھانے والے ہیں اور ممکن ہے، بلکہ یہ ذہن کی سٹرکچرنگ میں، اس کی تعمیر میں یہ چیز شاید پوشیدہ ہے کہ جب ذہن کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے کسی بنیادی تصور کو تبدیل کرنے کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے، تو وہ ذہن اس گفتگو پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے۔ تو اب ہمارا کمیونیکیشن کا سٹائل ایسے ہونا چاہیے کہ اس ذہن کو یہ پتہ نہ چلے کہ اب مجھے سمجھایا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے 3ری 4تھی کلاس میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، اور وہ بستی چھوڑ کر اس لیے جا رہی ہے کہ وہاں پر ایک شخص آیا ہوا ہے جو اسے لگتا ہے کہ لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے، اور اس طرح کے اس کے مسائل ذہن میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مدد کرتے ہیں، وہ رستے میں بتاتی جا رہی ہے، میں یہاں اچھی بلی رہتی تھی، پھر وہ شخص آ گیا جسے دیکھتے ہی لوگ اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ نبی پاک ساتھ اس کے جاتے جا رہے ہیں، جہاں پر اس نے جانا ہے، جب وہاں سامان اتار دیا ہے، تب اس بوڑھی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ تو اس تعارف کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ وہ ہیں جس کے ڈر سے میں وہ بستی چھوڑ آئی ہوں، تو آپ جو کہیں میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ اب اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر اس بوڑھی عورت کو یہ پہلے سے پتہ ہوتا کہ یہی وہ ہستی ہیں جن سے میں گھبرا کے جا رہی ہوں، تو پھر کیا ہونا تھا، اس نے اپنے اس تناظر میں دیکھنا تھا آپ کی مدد کو بھی۔ شاید وہ یہ سمجھ سکتی تھی کہ یہ مجھے ورغلانے کے لیے، مجھے بہلانے پھسلانے کے لیے میری مدد کر رہے ہیں، تو اس سے ایک غلط خیال پیدا ہو جانا تھا۔ تو ذہن اس طرح ڈیزائن ہے کہ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے بنیادی تناظرات میں میرا جو مرکزی نقطہ نظر ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنے آ رہا ہے، تو وہ اس پر اپنے ذہن کے دروازے، سمجھ کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ تو آپ جب کسی کو سمجھانے والے ہوں
تو کوشش کریں اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نے کب اسے سمجھا لیا تھا۔ جیسے ایک جوک ہے کہ ایک کوئی شخص تھے اور ان کے 2 بچے تھے اور وہ پڑھتے نہیں تھے، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن انہیں کوئی پڑھا نہیں سکا۔ تو انہوں نے ایک ٹیچر سے بات کی جو پڑھانے میں بڑے ماہر تھے، تو اس ٹیچر نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میں ٹیچر ہوں، بلکہ آپ بتائیں گے میں کہ آپ کا ایک دور کا رشتہ دار ہوں اور آپ کے گھر چند دن رہنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ جی ایسا ہی ہوتا ہے، ٹیچر صاحب ان کے گھر رہنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دن ٹیچر دیکھتا ہے کہ وہ دونوں بچے جو ہیں وہ اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس جاتا ہے اور ایک بچے سے سوال کرتا ہے تمہارے پاس اس وقت کتنے اخروٹ ہیں؟ اس نے کہا 8۔ اس نے پوچھا تو پہلے کتنے تھے؟ اس نے کہا میرے پاس 5 تھے۔ تو اس نے کہا تم نے کتنے جیتے؟ اس نے کہا میں نے 3 اخروٹ اس چھوٹے بھائی سے جیت لیے ہیں۔ اب وہ چھوٹے کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے تمہارے پاس کتنے تھے؟ وہ کہتا میرے پاس 10 تھے۔ اس نے پوچھا اب کتنے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس 7 ہیں۔ تو وہ پوچھتا ہے تم نے کتنے ہارے؟ تو وہ جواب دیتا ہے مجھے پتہ ہے تم مجھے ریاضی سمجھا رہے ہو، میں نے نہیں بتانا۔ تو جب کسی ذہن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسے سمجھایا جا رہا ہے اور وہ اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتا، تو وہ اس بات سے نا ایک جیسے خود کو چھپا لیتا ہے، اس بات کو سنتا بھی ہے تو ایسے لا تعلقی کے ساتھ۔ تو آپ جب کسی ایسے شخص سے کوئی گفتگو کرنے والے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی بات کریں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کے ساتھ آپ کہیں پر جو ہے وہ جا رہے تھے، تو ایک نا بکری کا بچہ مردہ وہاں پڑا تھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کوئی اس بکری کے بچے کو حاصل کرنا چاہے گا؟ تو تمام صحابہ نے کہا نہیں جی یہ ایک بیکار چیز ہے۔ جب سب نے جواب دے دیا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یقین جانو دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ پہلے سے مطلب کہ کنسیپٹ بن گیا ہے، اس میں رنگ جو ہے وہ بعد میں بھرا گیا۔ تو آپ لوگوں کو سمجھائیں اس طرح۔ اس کے ساتھ جو اگلا بہت بڑا اصول ہے وہ ہے فریم آف ریفرنس۔ یہ ایک گولڈن سٹیٹمنٹ لے لیں، کسی کو وہ بات نہیں سمجھائی جا سکتی جو اسے پہلے سے پتہ نہ ہو۔ بڑی حیران کن بات ہے۔ آپ کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے تجربات اور مشاہدات میں کوئی ایسی سچویشن ڈھونڈیں جس میں آپ کے کنسیپٹ کا جو ہے میننگ بھرا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے بہت سے ویڈیوز میں موویز کی مثالیں دی ہیں، وہ اس لیے کہ میرے سننے والے ینگ لوگ ہیں، وہ آج کل بہت طرح کی موویز دیکھتے ہیں۔ تو میں نے اپنی سمجھ مطابق دیکھا کہ میری بات کون سی مووی کے کس ایونٹ سے ریلیٹ کی جا سکتی ہے۔ تو ایک بڑا جو مفکر ہوتا ہے اس کا بات سمجھانے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے موجود ڈیٹا کے ساتھ اپنے تصور کو کنیکٹڈ کر دیتا ہے۔ تو آپ جب بھی کسی کے ساتھ بات کریں آپ کو اس کی ذہانت کا مکمل پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ گفتگو کا جو بڑا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطب کو جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے تمام تصورات، پسند ناپسند، اس نے کون سے علوم پڑھے ہیں، کون سی منطق سمجھتا ہے، اس نے کس طرح کی تاریخ پڑھی ہے، کون سے واقعات اس کے ذہن میں موجود ہیں، اس سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح آگاہ نہیں ہوں گے، کچھ لوگ جب فریم آف ریفرنس کی حقیقت کو نہ سمجھ پائے تو انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے بھی اس سے کچھ مضر میننگ لے لیے، اپنے لیے نقصان دہ کچھ باتیں سمجھ لی۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام جو مخلوقات ہیں میں نے ان مخلوقات کو ان کی جبینوں کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے، یا پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے، یا تمام جو کائنات ہے اس کا جتنا بھی دار و مدار ہے، جتنے اختیارات ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ اب لوگوں نے یہاں پر بحث شروع کر دی کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں۔
اب بات یہ ہے کہ ہمارا فریم آف ریفرنس یہ ہے کہ اگر ہم سے اللہ بات کرے گا تو وہ ہماری ہی ٹرمنالوجیز میں کرے گا، ہمارے ہی واقعات میں کرے گا، یا محاورتاً اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ جیسے ایسے فرض کر لیں کہ ایک شخص ہے جو ایک بہت بڑا افسر ہے لیکن اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اور میرا کوئی کام اس کے پاس چلا جائے تو میں باہر یہی آ کے کہوں گا کہ یار اب تو اس کے ہاتھ میں میرا کام ہوتا ہے یا نہیں، اب بظاہر تو اس کے ہاتھ ہیں ہی نہیں۔ تو کچھ چیزیں فریم آف ریفرنس میں استعمال کی جاتی ہیں، تو ہمیں ان فریم آف ریفرنس کی پوری وضاحت کو، پوری سائیکالوجی کی پوری ڈیزائننگ کو سمجھ لیا جائے۔ اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے اپنی بات کو پہنچانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بات سمجھانا مشکل نہیں ہے، بس ہوتا کیا ہے، ہم بات سمجھانا سیکھتے نہیں ہیں۔ پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو یہ وہ نقطہ ہے کہ ہمیں گفتگو کے بنیادی اصول جو ہیں، کمیونیکیشن سکل جو ہیں بنیادی، وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ اس سے جو اگلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ بات کریں تو اسے لاجواب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لاجواب کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا آپ کا کنسیپٹ جو اس کے ذہن کو اتنا جکڑ لے کہ وہ ذہن مزید حرکت نہ کر سکے آپ کی گفتگو کے آگے۔ لیکن یاد رکھے وہ چاہتا ہو، اصل بات ہے اس کی آپ کی گفتگو کے آگے حرکت کی چاہت ختم کرنا۔ ممکن ہے آپ نے وقتی طور پر اسے لاجواب کر لیا، وہ کل کو پھر اپنا ذہن طاقتور کر کے آئے گا اور آپ کے ساتھ وہ اپنی اس جو ہے وہ چاہت کی کوئی نہ کوئی جو شکل وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ دے گا، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اصل اصول کیا ہے؟ کسی کو بے سوال کر دو۔ آپ کی گفتگو پر وہ جتنی باتیں کرنا چاہتا ہے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ ٹھنڈے دل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کے وہ سارے سوال سنتے جاؤ، ان کا بڑے پیار کے ساتھ جواب دیتے جاؤ۔ یہ یاد رکھو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی گفتگو دلوں میں جائے تو جو دل ہے نا، ان کو یہ سائنس کے پانے ہتھوڑے سے نہیں کھولا جا سکتا۔ ان کو تو ایسے ہی کھولا جا سکتا ہے کہ جیسے ہولے سے چلے باد نسیم اور صحرا میں بہار آ جائے۔ یہ مطلب دل ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سختی پسند نہیں ہے، دل بادشاہ ہوتے ہیں، انہیں باہر سے نہیں کھولا جا سکتا، دل کے اندر جگہ بنانا پڑتی، پھر دل کے اندر جو ہے وہ خود ہی دروازے کھولتا ہے۔ تو آپ جب بھی کسی کو اپنی کوئی بات سمجھانے والے ہیں تو اسے لاجواب نہیں کریں گے۔ لاجواب کرنا ہوتا ہے منطقی انداز میں دوسرے بیچارے کو پابند کر دینا۔ آپ ہمیشہ گفتگو اس طرح کرو کہ اگلا شخص بے سوال ہو جائے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ کے کنسیپٹ، آپ کی مرضی اور سننے والے کے درمیان میں سوالات رکاوٹوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ آپ ایک ایک کر کے بڑے پیار سے، بڑے سلیقے کے ساتھ جو ہے وہ رکاوٹوں کو ہٹاتے جائیں گے تو جو آپ کے دل میں ہے وہ پھر ان کے دل میں آ جائے گا۔ تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا؟ میں آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔